अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि शहादत हुई थी इस्माइल हनिया साहब की, जो कि हमास के लीडर थे। उसके फ़ौरन बाद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक मौक़िफ़, एक बयानिया सामने आ चुका है, जिसमें तमाम तर इत्तेहादी जमातों ने ना सिर्फ इसकी मज़म्मत की है बल्कि योम सोग मनाने के हवाले से भी ऐलान किया गया है और इसराइल की बर्बरियत के हवाले से मज़ीद चीज़ों को हाईलाइट करने के हवाले से भी बात की गई है। दूसरी तरफ पर जी बात करेंगे जमात इस्लामी के अमीर के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हमारी जो तहरीक है वो हुकूमत हटाने वाली तहरीक में तब्दील हो चुकी है। ये सिर्फ सिंपल धरना नहीं रहा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। एक आम आदमी हमारी तरफ देख रहा है। सनतकारों का हमारे साथ शामिल होने का मकसद जो है वो इस बात का सबूत है, वो ये बताता है कि वो लोग भी चाहते हैं कि हालात ठीक होने चाहिए और जब तक हालात ठीक नहीं होंगे तब तक ये धरना जारी रहेगा। दूसरी तरफ पर जी बात करेंगे IPPs के हवाले से, जहाँ पे गौहर एजाज साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। इससे पहले उन्होंने कहा कि ये मुआहदे सामने आने चाहिए थे, ये मुआहदे सामने नहीं लाए गए, तो हम इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ रजू करेंगे अगर कोई खास हिकमत अमली ना अपनाई की। तो आज वो ये कह रहे हैं कि जी हम ये केसेस लेकर जाएंगे और उन तमाम 40 जो IPPs में जिन लोगों ने मुआहदे किए हुए हैं उनको ना सिर्फ सामने लेकर आएंगे बल्कि आवाम से भी ये अपील करते हैं कि वो आएँ और इन पिटीशंस पर अपना अपना साइन करें ताकि वो इस तहरीक में शामिल हो सके और इसके हवाले से कोई तब्दीली सामने आ सके। एक तरफ पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ पर गौहर एजाज साहब हैं। तो आखिर अब देखते ये हैं कि ये IPPs का मामला जो है वो किस तरफ जाएगा। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज़म चौधरी साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद दुशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से जो एक इसराइल ने अटैक किया और उसमें हमास के लीडर जो हैं वो शहीद हो गए और आज ईरान में उनका नमाज जनाजा भी अदा किया है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई साहब ने। आज उस पर बाकायदा एक स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई है। ये स्टेटमेंट जिसके हवाले से कल आप प्रोग्राम में भी हाईलाइट कर रहे थे कि ये आनी चाहिए और उन्होंने कहा कि हम इसराइल की बर्बरियत को भी मज़ीद हाईलाइट करेंगे और इसको कभी भी हम भूल नहीं सकते। तो इस मौक़िफ़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा। आज इत्तेहादी जमातों ने जो इजलास किया, मैं समझता हूँ कि जो एलामिया जारी किया गया और जो मौक़िफ़ अपनाया गया, ये इस मौक़िफ़ की पूरी कौम जो है वो तोक़ो करती थी हुकूमत से, क्योंकि देखें 9 माह हो चुके हैं, इज़राइल की जानिब से बर्बरियत जारी है। वहाँ पे 40,000 के करीब हमारी शहादतें मुसलमान बहन भाइयों की हो चुकी हैं, लेकिन हमारी हुकूमत को उस तरह का मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा था जिससे आप कम से कम अपनी कौम को ये पैगाम दे सकें या मुतमईन कर सकें। लेकिन इस्माइल हनिया साहब की जो शहादत है उसके बाद हुकूमत का इस तरह का मौक़िफ़ अपनाना, मैं समझता हूँ कि ये वो वाला एक बयानिया है जिस पे हम पिछले कई दहाइयों से जिस पे खड़े हैं और जिस पे हमारा ये अज़्म है कि हम इज़राइल को उस वक्त तक कभी तस्लीम नहीं करेंगे जब तक वो वहाँ से जो उसने गासबाना कब्ज़ा कर रखा है वो नहीं छोड़ता और हमारे जो फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाई हैं उनको उनका हक़ नहीं मिलता। और इस मौक़िफ़ के बाद जब हुकूमत का साथ ये भी कहना कि हम यौम सोग भी मनाएंगे, ये एक हुकूमत पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा इक़दाम है और इजहार यकजहती है आलम इस्लाम के साथ और बिलखसूस हमारे फ़लस्तीनी जो बहन भाई हैं उनके साथ। और हमें इसी तरह का अगर मौक़िफ़ पहले दिन से ही होता तो शायद इज़राइल को, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से उनके अंदर ज़रूर एक खौफ पाया जाता है कि पाकिस्तान, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ना सिर्फ एक इस्लामी ताकत है बल्कि एटमी ताकत भी है। और इस पाकिस्तान के हवाले से इज़राइल जो है ना, वो पाकिस्तान तो हमेशा खटकता है मगरबी ताकतों को और बिलखसूस इज़राइल को। और इस मौक़िफ़ के बाद आप देखिएगा कि आपकी कौम के अंदर एक नया अज़्म और जोशो खरोश आपको नज़र आएगा अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ और उनकी इमदाद के हवाले से भी। जो लोग मखमसे का शिकार थे, जिनको समझ नहीं आ रही थी कि हमने किस तरह इमदाद करनी है, अब वो भी खुल के इमदाद कर पाएंगे उन लोगों की। नुशाद साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि शहर इक़्तिदार का मौसम किस तरह है, उसकी सूरत हाल आपसे बाद में भी लेंगे कि वहाँ आखिर चल क्या रहा है। लेकिन सबसे पहले जो ये खबर आई है कि हुकूमत की तरफ से जो एक मौक़िफ़ सामने आया है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई है, सोग का ऐलान भी किया गया है। नो डाउट फ़लस्तीन इस वक्त जो है वो अपने सुप्रीम लीडर से महरूम हुआ है, हमास के जो लीडर हैं जिन्हें शहीद किया गया है। उसके बाद आप क्या समझते हैं कि इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद क्या दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं क्या वो भी इस तरह की कोई स्टेटमेंट्स देंगे? अभी तक तो कोई स्टेटमेंट कहीं से भी नहीं आई, पाकिस्तान ने बिलाखिर ये स्टेप ले लिया। देखिए फ़ायज़ा, बात यह है कि जो इस्माइल हनिया की शहादत है उसको लेकर पाकिस्तान यकीनन सेंसिटिव भी है और थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगाया है हुकूमत ने। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ आना चाहिए,
اور بالکل ویسا ہی موقف جو ہے حکومت کا آج ہمارے سامنے آیا ہے، جو پاکستانی عوام کی جو امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے. پاکستانی عوام بالکل اسی طرح سے پاکستان کا کردار دیکھتی ہے اقوام عالم میں بھی اور خاص طور پر مسلم ممالک میں. اور جب فلسطین کی بات ہوتی ہے تو آپ جانتی ہیں کہ ہمارے جو جذبات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے کوئی دوسرا اسلامی ملک کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، یقیناً ہم ان سے درخواست کر سکتے ہیں، ان کو انگیج کر سکتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن سٹل ہم ان کے اوپر کوئی ہم ان کے اوپر کوئی زور نہیں ڈال سکتے. ہم نے بطور یہ جو آج چوہے صاحب نے آپ کو بتایا نا کہ جب بھی اسلامی ممالک کی بات ہوتی ہے تو یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ پاکستان ایک نہ صرف بڑی فوجی طاقت ہے بلکہ ایٹمی قوت بھی ہے. تو اس لحاظ سے جو پاکستان کا جو رول ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، وہ بڑا اہم ہوتا ہے اور وہ ہر جگہ نوٹس کیا جاتا ہے. آج جب وزیر اعظم صاحب نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس کیا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ ان کے الفاظ کی سختی جو ہے وہ یقیناً بڑی جگہوں پر محسوس کی جائے گی، بڑے ممالک میں محسوس کی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دیگر اسلامی ممالک ہیں، چونکہ ان کی طرف سے کوئی واضح اور سخت موقف سامنے نہیں آ رہا، اور چونکہ پاکستان ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ قابض ہے فلسطین کے اوپر. ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں، بلکہ اب تو ہم نے اسے آفیشلی دہشت گرد ملک قرار دے دیا ہے. تو چونکہ اب وہ دہشت گرد ملک قرار بھی دیا جا چکا ہے، اس لیے ہم نے جو ہمارا موقف ہے بالکل واضح ہے کہ جو کچھ اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے وہ خون کی ہولی کھیل رہا ہے وہاں پہ. اور جو اسماعیل ہنیہ کا اس نے ایران میں انہیں شہید کر دنیا بھر کے جو قوانین ہیں ان کو پاؤں میں روندا ہے. تو اس لحاظ سے بھی جو آئی سی جے کی فائنڈنگز ہیں یا جو دنیا بھر کے عوام سمجھتے ہیں، تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جو دنیا کے عوام کی ترجمانی ہے وہ آج پاکستانی حکومت نے کر دی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے پاکستان کا اسی سٹانس کے ساتھ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے اور دیگر ممالک کو بھی ریکویسٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اب ہم بڑھتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں جی اپنی نیشنل نیوز کے حوالے سے. آج جو امیر جماعت اسلامی نے اعلان کیا ہے اعظم چودھری صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب جو تحریک ہے یہ تو اب حکومت ہٹاؤ تحریک میں شامل ہو چکی ہوئی ہے، یہ تو وہ اس تحریک کی طرف ہم بڑھ چکے ہوئے ہیں. اور یہ حکومت ہٹانے کی بات پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی تھی، اس سے پہلے انہوں نے بھی کی ہے، یہ ان کا بھی موقف ہے. اور آج امیر جماعت اسلامی بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ یا تو معاملات ٹھیک ہوں گے یا مذاکرات کامیاب کروا دیں یا ایک عام بندے کو ریلیف دے دیں یا پھر آپ گھر واپس چلے جائیں. تو یہ سچویشن جو سب کریٹ ہو چکی ہوئی ہے، یہ سچویشن آگے ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم تو بات کر رہے تھے کہ سیاسی عدم استحکام ختم کرنا ہے. دیکھیں، جماعت اسلامی کا موقف پہلے بڑا کلیئر تھا کہ ہم نہ تو سیاست کرنے جا رہے ہیں نہ حکومت کو کچھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا ہمارا کوئی مقصد ہے. ہمارا مقصد صرف وہی عوامی مسائل ہے جس میں آئی پی پیز ہے، جس میں جو اشرافیہ کے اخراجات ہیں اس میں کمی کیسے کرنی ہے، جس میں ٹیکسیشن جو لگائی گئی ہے خصوصاً تنخواہ دار طبقے کے اوپر اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. یہ وہ والے عوامی ایشوز ہیں جو ہر پاکستانی جو ہے اس کی خواہش ہے کہ ان کے اوپر حکومت کوئی نہ کوئی بہتر اقدامات کرے. اور آج میرا خیال ہے 7واں دن ہو گیا دھرنے کو وہاں پہ جو جماعت اسلامی وہاں بیٹھی ہے اور مسلسل مذاکرات کا ایک پروسیس چل رہا ہے. اور کل ایک کمیٹی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس کے اندر جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس تھے آئی پی پیز کے حوالے سے وہ بھی حکومت کی جانب سے وہاں پہ شریک ہوئے، جس کا آج انہوں نے اظہار بھی کیا حافظ نعیم صاحب نے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے تمام مطالبات کو جائز مانتے ہیں وہ ٹیکنیکل کمیٹی جو ہے وہ بھی اور جو حکومتی اراکین تھے وہ بھی، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے مطالبات جائز ہیں لیکن ہم ان کو حل نہیں کر سکتے. بھئی ایسی کون سی مجبوری ہے؟ دیکھیں آئی پی پیز کا معاملہ، اگر آپ نے ماضی کے اندر کوئی ایسے معاہدے کر لیے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ایسے معاہدوں کی سمجھ اس لیے نہیں آتی، جب بھی کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے، کوئی بھی دو افراد آپس میں معاہدہ کرتے ہیں تو دونوں طرف کا مفادات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اور جہاں پہ ریاست معاہدہ کر رہی ہو وہاں پہ تو ریاست کو سب سے پہلے اپنا مفاد مقدم ہوتا ہے. ہم نے کون سے ایسے معاہدے کر لیے ہیں کہ جس میں ہمیں صرف اور صرف ان کے مفادات مقدم ہیں، ہم نے ان کا تحفظ کرنا ہے، اپنی قوم کا اپنی ریاست کا تحفظ نہیں کرنا. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہر معاہدہ آپ نے درست کر لیا یا کسی حکومت نے یا کسی شخصیت نے کر لیا.
اگر آپ نے ماضی کے اندر کچھ غلطیاں کی ہیں تو آج ان کو سدھارنے کا ٹائم ہے، کیونکہ ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم آئی پی پیز کے اتنے پیسے چارجز اور اتنے مہنگے یونٹ آئی پی پیز سے لے سکیں۔ پوری قوم آپ دیکھ رہی ہیں کہ بجلی کے بلوں سے بدحال ہے اس وقت، اور اگر جماعت اسلامی یہی تقاضا کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ اب یہ ایک پرسیپشن بلڈ ہو رہی ہے جماعت اسلامی کے لوگوں میں، جو حافظ صاحب نے آج بات کی کہ حکومت اس کو جان بوجھ کے تاخیر کا شکار کر رہی ہے، جبکہ حکومت نے جو ٹائم مانگا تھا اب تک حکومت کو جواب دے دینا چاہیے تھا، اور اسی لیے حافظ صاحب نے آج کہا کہ ہم 2 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہیں، اگر 2 دن کے اندر کوئی پروڈکٹیو ہمارے ساتھ گفتگو نہیں ہوتی تو ہم اس کو باقاعدہ ایک سیاسی احتجاج کی جانب لے جائیں گے، جو کہ حکومت کے لیے شاید میرا خیال ہے کچھ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کچھ پارٹیاں پہلے اپوزیشن میں وہ حکومت کے خلاف احتجاج میں ہیں، اب جماعت اسلامی بھی اس میں شامل ہو جائے گی، لیکن جماعت اسلامی کے جو عوامی ایشوز ہیں یہ پیور عوام کا ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے جس کو حکومت کو سنجیدگی سے دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ نوشاد صاحب، ویسے تو لاہور شہر کا موسم آج کافی خوشگوار رہا ہے، شہر اقتدار کا جو سیاسی ماحول ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ وہاں پر اس کا جو تناؤ بن چکا ہے اس وقت وہاں پر کیا سچویشن ہے؟ اینڈ سیکنڈلی جو نعیم الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات جو ہے وہ 25 کروڑ عوام کی ہے، ہماری اپنی ذاتی بات نہیں ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں، یا تو آئی پی پیز کے معاہدے پہ نظر ثانی کرنی ہوگی یا پھر حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ تو اگر سچویشن یہ بن چکی ہے، وہاں تحریک انصاف بھی یہ کہہ رہی ہے، اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم 15 روز کے اندر اپنے اتحادیوں کا اکٹھا کر رہے ہیں، اس کے بعد حکومت کے خلاف تحریک لے کر آئیں گے، آلریڈی ایک جگہ پہ دھرنا ہو رہا ہے، ایک تحریک سامنے آ رہی ہے، تو یہ تمام تر سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے فائزہ کہ جو شہر اقتدار ہے اس میں ہبس بھی ہے کافی زیادہ، کہیں کہیں جو ہے نا بوندا باندی ہلکی پھلکی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، کسی جو مضافات ہیں وہاں پہ ہوا چل رہی ہے، لیکن شہر کے اندر ہبس ہے، خاص طور پر یہ جو ہمارے جو اقتدار کے ایوان کے قریب کے علاقے ہیں، یہاں خاصی جو ہے وہ گرمی بھی ہے اور ہبس بھی ہے۔ میں بھی اس وقت بالکل قریب بیٹھا ہوں وہاں پہ، تو آپ کو ہبس کا زیادہ احساس ہو رہا ہوگا؟ پہنچا تو مجھے فیل ہوا کہ مضافات کی نسبت یہاں پہ تھوڑی سی ذرا ہبس زیادہ ہے۔ اب جہاں تک بات آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو یہ دھرنے ہوتے ہیں، میں ذاتی طور پہ دھرنا سیاست کے خلاف ہوں، لیکن یہ جو دھرنے ہوتے ہیں ان کے پیچھے ہڈن ایجنڈاز بھی ہوتے ہیں، اور وہ اب یہ جو انڈیا دینے کی بات ہے یا اس کو سیاسی احتجاج میں بدلنے کی بات، اب وہ باتیں آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو گئی۔ دیکھیے جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک روش ہے کہ میں ڈنڈے کے زور پر یا دھرنے کے زور پر یا میں کسی اور طریقے سے یہ بات منوانے کی کوشش کروں گا، تو وہ پہلے بھی نہ مانی گئی، وہ اس دھرنے سے بھی مانی نہیں گئی جس کی وجہ سے چین کے صدر کا دورہ مؤخر ہوا تھا، یا اس کے بعد وہ جو گینس بک میں نام لکھوانے کی بات کی جاتی ہے، یا 126 دن کا دھرنا، اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ حکومتوں کو دھرنوں سے فرق نہیں پڑتا، لانگ مارچ سے فرق ایز سچ نہیں پڑتا۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر تو آپ آبجیکٹو ہیں، آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں اور آپ کسی چیز کے اوپر کوئی سٹانس لیتے ہیں اور اس کے اندر خود بھی لچک رکھتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کہیں نہ کہیں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ اس میں ڈیڈ لاک آ جاتا ہے ڈیڈ لاک بھی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا سولوشن نکلتا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے جس پہ جماعت اسلامی نے دھرنے کی کال دی تھی، اس سے کوئی اختلاف کر نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر ایک عام آدمی کا معاملہ ہے، بجلی کے بل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ اس طرح سے بات کریں تو پیٹرول بھی اس وقت بہت مہنگا ہے، آپ کے جو پانی کا بل ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، آپ کے ارد گرد کی جو اشیاء ہے وہ بہت مہنگی ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کر ایک عام آدمی پہ بہت بوجھ ڈال رہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ سارا کچھ ہے، ہمیں اس کا ریشنل بھی پتا ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ مہنگائی کیوں ہوئی، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کن وجوہات، حالات اور کن نالائکیوں کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، چاہے وہ آئی پی پیز ہوں چاہے وہ دیگر معاملات ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر دونوں فریق جو ہیں انہیں احتیاط سے کام لینا ہوگا، انہیں سمجھنا ہوگا کہ اگر بات عام آدمی کی ہے، حکومتیں بھی عام آدمی کو سرو کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں ان کا جو مطمع نظر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کو، اپنے کارکنان کو اور جو عوامی مسائل ہیں ان کی طرف بات کریں۔ لیکن اگر یہ معاملہ جو ہے یہ اس کے پیچھے کوئی ہڈن ایجنڈا ہے اور یہ کسی سیاسی اس کے اندر جا رہا ہے، یا اس کا
مطلب حکومت کو گرانا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی بھی دھرنا آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہ کامیاب ہوا، نہ شاید آئندہ ہو پائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ عاصم چودھری صاحب، ایک تو یہ ہڈن ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے، دوسرا جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا سیاسی سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، بڑا سوچ سمجھ کے چلنے والے لوگ ہیں، ان کی طرف سے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بھی کیے جائیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ہم جائیں گے حکومت ہٹاؤ کی تحریک کی طرف۔ تو یہ جیسے نوشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج تک کبھی کسی دھرنے سے کوئی حکومت گھر واپس نہیں گئی ہے، اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر تو چیزیں کچھ اور بھی سامنے آ رہی ہیں، اور جماعت اسلامی کا یہ موقف انہوں نے کہا کہ صنعت کار جو طبقہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے اس وقت۔ دیکھیں، جماعت اسلامی کا جو احتجاج ہے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ کچھ سیاسی ایجنڈا لے کے تو یہاں سے یہ بظاہر تو نہیں گئے تھے۔ اگر ان کا کوئی ایسا ہڈن ایجنڈا ان کے پاس ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت ہے کہ ہم اس کے اوپر کیا سرائیاں کریں۔ کوئی ایجنڈا ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ آج کے دن تک تو ان کا مطالبہ یہی ہے، جو عوامی مسائل ہیں، جو مہنگائی کی صورتحال ہے، اس کو حکومت جو ہے وہ کم از کم ان کی جو ان کا مطالبہ اس پہ غور کرے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ دیکھیں نا کہ مہنگائی ہے، پچھلے 2 سال کے اندر مہنگائی ہمارے سر سے اوپر چلی گئی ہے، اور کیسی ایسی آفت آ گئی کہ اس حکومت نے 2 دور اس حکومت کے گزرے ہیں کہ یہ مہنگائی اتنی تیزی سے آگے گئی کہ قوم پوری جو ہے اس وقت چیخو پکار کر رہی ہے کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کرے، اور سو ہمارے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار اتنی کر دی گئی۔ اور ہمارے نشاد صاحب نے ابھی پیٹرول کا بھی ذکر، دیکھیں پیٹرول کے اندر ہم سے کتنے پیسے لیے جا رہے ہیں، 80-70 روپے تو اس وقت لیوی وصول کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ باقی ٹیکسیز ہے، اس لیے پیٹرول ہمیں جو ہے نا ڈالر کے برابر ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پانی کے بل، آپ باقی جو ٹیکسیز ہیں، یہ 100 لاہور کے اندر ابھی کوڑا ٹیکس بھی لگا ہے، گھروں سے کوڑا اٹھانے کا۔ مطلب کون سی ایسی چیز ہے جس پہ ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا، ہم سے ٹیکس نہیں لیے جا رہے، لیکن اس ٹیکس کے بدلے اس قوم کو دیا کیا جا رہا ہے؟ اس وقت یہی مطالبہ ہے کہ کم از کم بجلی کے بل جو ہے نا وہ تھوڑے سے کم کر دیے جائیں، تاکہ لوگ روٹی بھی کھا سکیں، سانس بھی لے سکیں، اپنے بچے کو پڑھا بھی سکیں اور پنکھا بھی چلا سکیں۔ اس کے علاوہ کیا ہاں اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی سیاسی اس کے ایجنڈا ہوگا جماعت اسلامی کا، تو اس پہ کیا سرائیاں تو بہت چل رہی ہوں گی، لیکن وہ میرا خیال ہے چھپ نہیں سکتا۔ انہوں نے 2 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے، اگر حکومت سنجیدہ ہوگی تو ان 2 دن کے اندر اندر حکومت کوئی نہ کوئی مثبت جواب دے گی، اگر حکومت سنجیدہ نہیں ہوگی تو اس کا بھی ہمیں رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ لیکن میں نے ایک دن آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ جماعت اسلامی اگر ایک ایجنڈا لے کے وہاں پہ گئی ہے کہ مہنگائی کو کم کروانا ہے، بجلی کم کروانی ہے، تو کیا وہ خالی ہاتھ واپس آئیں گے؟ جب حکومت ان کو زچ کر دے گی، ان کے ساتھ مذاکرات کے نام پہ ان کو کھلانے کی کوشش کرے گی اور ان کو خوار کرنے کی کوشش کرے گی، الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ وہ ان کا احتجاج بکھر جائے گا، پھیل جائے گا، بکھرے گا نہیں، پھیل جائے گا۔ وہ نہ صرف اسلام آباد میں پھیلے گا، پورے پاکستان میں پھیلے گا، اور اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے اس کو احتجاج کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ نوشاد صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنے مذاکرات منوانے میں جو ان کے ساتھ عوامی مطالبات ہیں، کیا اس کو منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے؟ اور اگر نہیں ہوتے تو کیا سچویشن رہتی ہے؟ اینڈ سیکنڈلی جو گوہر اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی IPPs کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہوئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے ان کا فرانزک آڈٹ کرے، اور عوام کو بھی وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اور پٹیشنز پہ سائن کریں۔ دیکھیے گوہر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، ہم نے تو گوہر صاحب سے بہت پہلے یہ بات آپ کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ ان کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، سپریم کورٹ نے تو نہیں کروانا، یقیناً کسی انٹرنیشنل ویل ریپیوٹیڈ انٹرنیشنل فرم سے کرایا جانا چاہیے جس پہ کسی قسم کی کوئی انگلی نہ اٹھائی جا سکے کہ کن حالات میں کن جو وجوہات کی بنا پر یہ معاہدے کیے گئے، اور ان حالات اور ان وجوہات کی بنا پر یہ معاہدے جو ہیں یہ درست طریقے سے کیے گئے یا اس میں کوئی جھول ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے جو ہڈن ایجنڈے کی بات ہے، جب آپ اس طرح کے الٹیمیٹمز دیتے ہیں، میں نے جب چوہدری صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ اس کو سیاسی اس میں بدل دیں گے، تو اس پرسپیکٹو میں نے کہا دیکھ جو جماعت اسلامی نے جو آواز اٹھائی ہے وہ ہر پاکستانی جو ہے اس کا مسئلہ ہے، لیکن کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا جا سکتا دیکھیے ٹیکس آپ پہ لگایا جاتا ہے، ٹیکس کسی کی پرسنل جیب میں نہیں جاتا، ٹیکس جو ہے اس سے ریاست چلتی ہے، ٹیکس کم ہوتے تھے پھر زیادہ ہوتے تھے، اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں، یہ بات ساری درست ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ ٹیکس کم ہونے چاہیے، یہ بھی درست ہے کہ پیٹرول کے اندر لیوی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیوں ہے
कोई उसकी रीजन है, ऐसे तो नहीं है ना कि वो है और वो जनाब सिर्फ मेरी या चौधरी साहब की किसी की जेब में या किसी शख्सी उसको फायदा हो रहा हो। जो हुकूमतें इससे पहले थी वो भी यही काम करती आ रही थी, इसके साथ इसमें IMF के मामलात भी हैं, आपके मुआशी हालात भी हैं। आपने जो पिछले 40-50 सालों में जो कुछ किया है, जो कर्ज की मैं आप पीते रहे हैं, अब उसको भुगतना तो पड़ेगा आपको। तो अब ये सारी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के मद्देनजर आप बात करेंगे ना। अब आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर आप कोई फर्ज कीजिए कि आप ऐसी कोई डिमांड करना शुरू कर दें जिसका ना सर हो ना पांव हो, तो फिर उसको तो पूरा करना जो है वो हुकूमत। सर, आपको लगता है कि ये जो मुतालबात किए जा रहे हैं ये बगैर सर पांव के? मैं भी चौधरी साहब से कोई ऐसी डिमांड कर लूं या चौधरी साहब मेरे से ऐसी कोई डिमांड करें जिसका सर पांव ना हो, तो उसका क्या फायदा? बात ये है, रैशनल ये होता है फायदा जी कि आप ये समझते हैं, यू ऑलवेज पुट योर सेल्फ इन टू अदर्स शूज। सबसे पहले जमात इस्लामी हुकूमत की जो मुश्किलात हैं उसको समझेगी, हुकूमत जमात इस्लामी की डिमांड को प्रॉपर तरीके से समझेगी, फिर उसके दरमियान को कंसेंसस की बात। और मैंने बार बार आपसे ये बात कही है कि देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब तो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक राय उन्होंने दी है जो मुझे काबिल अमल लगती है। हो सकता है वो काबिल अमल हुकूमत के लिए ना हो, जमात इस्लामी के लिए वो पसंदीदा ना हो, लेकिन एक काबिल अमल बात सामने आई जिसको मैं ये समझता हूं कि काबिल अमल है कि आप अपने टैक्सेस को कुछ देर के लिए फ्रीज कर लें, आपको 30% तक रिलीफ दे दें, कम से कम ये 2-3 माह दें, क्योंकि बिजली का इस्तेमाल कम होगा तो वो टैक्सेस की सतह भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। हमने ये देखा कि एक पहले महीने में माली साल के आपने 3 अरब रुपए ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। इसका मतलब ये है कि आप जो टैक्स आपने इम्पोज किए हैं लोगों पे, उसकी वो जो भी आप टारगेट लेना चाहते हैं उसमें शायद कुछ कुशन हो। फर्ज कीजिए उसके अंदर कुशन नहीं भी है तो आप डेवलपमेंट फंड में से कुछ हिस्सा जो है ना, आप फर्ज कीजिए मिफ्ता साहब कहते हैं 100 रुपए उसमें से निकाल लें, ना निकालें 100 रुपए, आप 50 रुपए निकाल लें, आप जमात इस्लामी से बात करके 70 रुपए निकाल लें, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करें। मैं ये चाहता हूं कि जमात इस्लामी का धरना जो है जिस मकसद के लिए है उसमें आम आदमी को रिलीफ मिल जाए, चाहे जमात इस्लामी से मिले चाहे हुकूमत की तरफ से मिले। हमें इससे गर्ज नहीं है, हमें तो आम आदमी से गर्ज है कि आम आदमी जो मुतालबात कर रहे हैं वो अवामी मुतालबात किए जा रहे हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन जिद के साथ या डेडलॉक के साथ चीजें नहीं चलेंगी। आपको लग रहा है कि जमात इस्लामी के बिहेवियर में कहीं आपको जिद नजर आ रही है? वो तो अभी तक ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। नहीं, देखिए विल तो है, विल ना होती तो फिर शायद पहला दौर ना होता, दूसरा दौर ना होता। जो 2 दौर हुए हैं उसमें टेक्निकल टीम भी बैठी है, टेक्निकल के लोगों ने भी बात की, इसका मतलब विल मौजूद है। लेकिन उसके लिए ये भी जरूरी है, उसमें एक विल के साथ एक साथ ये भी ख्वाहिश जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ हल जरूर निकाल लेंगे और मिल बैठकर हल निकालेंगे। मिल बैठकर हल निकलते हैं, निकाले जाने चाहिए, क्योंकि यही जमहूरियत है। आपका मौक़िफ़ आ चुका है। आज़म साहब, ब्रेक पे मुझे जाना है, लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगी कि क्या ये मुतालिबात माने जाएंगे जो अवामी मुतालिबात और इश्यूज को लेकर जमात इस्लामी से बैठी है? फैज़ा, जब हुकूमतें कमेटियाँ बना दे, कमीशन बना दे ना, वो कमेटियाँ बनाई नहीं जाती, वो कमेटियाँ डाल दी जाती हैं। अच्छा, अब अगर ये वाला रवैया है हुकूमत का कि हुकूमत ने कमेटी डाल दी है, तो फिर हम अगर ये कहें कि जमात इस्लामी की जिद है, मैं समझता हूँ फिर ये ज्यादती है। अगर हुकूमत की विल शामिल है तो हुकूमत के साथ अगर डायलॉग के 2-3 दौरों में हुकूमत कहीं ना कहीं कोई ना कोई मस्बत उनको जेस्चर देती, कोई ऐसा उनको पैगाम दिया जाता है कि ताकि वो जो अवामी इश्यूज पे बात कर रहे हैं वो भी कहने जोगे होते हैं कि हाँ जी अवाम के लिए ये मसला हल किया जा रहा है। फ्लेक्सिबल है तो वहाँ से रवैया भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए था। और जमात इस्लामी से बात कर रही अवामी इश्यूज के हवाले से अब देखना यह कि हुकूमत वक्त जो है आखिर वो मुतालिबात को पूरा करती है, नहीं करती है, ये मुज़ाकिरात किस तरफ जाते हैं, कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद मज़ीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि जी इस वक्त पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो हमारे नहीं चाहती कि मुज़ाकरात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हों। यही मौक़िफ़ बानी तहरीक इंसाफ का भी सामने आया। मगर दूसरी तरफ पर एक बाहर के इदारे को इंटरव्यू देते हुए, नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए एहसन इकबाल साहब ने यह कहा है कि इस वक्त पाकिस्तानी जो फ़ौज है, जो इदारे हैं, वो सियासत से दूर रहना चाहते हैं। वो कहते हैं हमें इससे दूर रखा जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चाहती है कि किसी न किसी तरीके से जो इदारे जो हैं वो सियासत में मुदाखलत करें। लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है कि पहले बानी तहरीक इंसाफ इस बात को तस्लीम कर लें कि उन्होंने 9 मई का जो सानहा था उसको वो कबूल करें, माफ़ी मांगे, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ सकती है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जी हुकूमत की मर्जी के मुताबिक किसी भी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, इसके हवाले से हमें आला अदलिया से तौसीक करवानी होती है। दूसरी तरफ पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आता है। वो ये कहते हैं कि इस वक्त बानी तहरीक इंसाफ और उनकी जमात को यह लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की क़यादत तब्दील हो जाती है तो वो वापस हुकूमत में आ सकते हैं। ये उनकी खाम ख्याली है।
اور ان کی بہن کی پریس کانفرنس اس بات کو بتا رہی ہے کہ وہ اس وقت منت ترلے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ اعظم چودھری صاحب، ایک طرف پر امریکی نشریاتی ادارے کو بیان دیتے ہوئے احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ انہیں سیاست میں مداخلت کروائی جائے، وہ خود کو دور رکھنا چاہتے ہیں. سر، ایک کوسچن میں آپ سے بھی جانوں گی اور نشاط صاحب سے بھی پوچھوں گی کہ جب بھی کوئی نئی حکومت بنتی ہے، ایک تو یہ بیان دینا پڑتا ہے کہ ہم اور فوج جو ہیں وہ ایک ہی پیج پر ہیں، پھر دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جی سیاست میں مداخلت نہیں ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی تحریک انصاف یہ چاہتے ہیں کہ اداروں کی مداخلت ہونی چاہیے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، مسلم لیگ نون جو ہے نا بڑی مشکل سے ایک بیانیہ بناتی ہے، تو کوئی نہ کوئی معصوم جو ان کے وزراء ہیں نا وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں دنسا کرتے ہیں نہ دنسا کرتے ہیں، پورا بیانیہ جو ہے نا زبردست کر دیتے ہیں. بڑی مشکل سے ایک بیانیہ بنایا گیا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی، میں نے صرف طاقتور حلقوں سے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. کہتا بھی ہے عمران خان، اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے. وہ کیوں کہتے ہیں عمران خان؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ طاقت کا اصل میں جہاں پہ منبع ہے میں وہیں پہ بات کروں گا جن کے پاس فیصلہ سازی کی طاقت ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس، حکومت کے پاس جو ایوان میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس تو یہ فیصلہ سازی کی طاقت ہی نہیں ہے، تو ان سے کیا بات کرنی. اب جو احسن اقبال صاحب نے بات کیا، انہوں نے سٹیمپ کر دیا اس کو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں ادارے کہیں گے ہم پی ٹی آئی پہ بندی لگا دیں گے. بھئی یہی بات تو وہ کہہ رہا ہے، اسی لیے تو آپ سے وہ مذاکرات نہیں کر رہا. وہ کہتا ہے کہ میں انہی سے مذاکرات کروں گا جن کے کہنے پہ آپ نے پابندی لگانی ہے، جن کے کہنے پہ آپ نے نہیں لگانی. آپ تو خود ان سے اجازت لے کے سارا کچھ کر رہے ہیں، تو میں آپ لوگوں سے کیوں بات کروں. اب دیکھیں نا کہ یہ کتنی معنی خیز بات ہے. ایک جانب احسن اقبال صاحب کا یہ بیان، دوسری جانب آپ خواجہ آصف صاحب کا بیان دیکھیں، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ 2019 سے جنرل فیض حمید ہمارے رابطے میں تھے اور جنرل باجوہ صاحب کے سسر کے گھر میں ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہمیں حکومت کی آفر کی تھی کہ حکومت میں آ جائیں. دوسری جانب یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ آ رہا ہے یا اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آتی. بھئی آپ تو خود ہی اپنے پول کھولی جا رہے ہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے پول کھولنے کی، سارا کچھ خود ہی بتائی جا رہے ہیں. آپ کسی ایک بیانیے پہ کھڑے ہوں کہ کیا آپ لوگ جو پہلے آپ کا بیانیہ تھا کہ عمران خان جو ہے وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتا ہے، یا تو اس پہ کھڑے ہو جائیں یا اس پہ آپ کھڑے ہو جائیں آج کہ اسٹیبلشمنٹ جو کہے گی ہم وہی کریں گے، پابندی لگانے کا کہے گی ہم لگا دیں گے، پابندی نہ لگانے کا ہم نہیں لگائیں گے. نشاط صاحب، یہ آخر چل کیا رہا ہے؟ ایک طرف پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے سیاست سے دور رکھنا ہے، مگر دوسری طرف پر جو حکومتی رہنما ہیں جو ان کے بیانات آ رہے ہیں جس میں جنرل فیض صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، اگین باجوہ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، اس سے پہلے بانی تحریک انصاف کے نام لیا کرتے تھے، پنڈی پلان کی بات کیا کرتے تھے، لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ڈسکس کیا جاتی تھی. یہ آخر چل کیا رہا ہے؟ اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہو چکی ہوئی ہے. اگین پھر دوبارہ سے اداروں کو انوالو کرنا یا ان کے متعلق بات کرنا، کیا اس وقت یہ رائٹ ٹائم ہے؟ میں معذرت چاہوں گا چودھری صاحب سے. چودھری صاحب تھوڑی سی ذرا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سمجھنے میں تھوڑی غلطی کر گئے. یہ جو جن اداروں کی بات کر رہی ہے یہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہے، یہ وزارت خارجہ کے ماتحت نہیں ہے. پر بدقسمتی سے اصل میں یہ خود بیانیے کے وکٹم بنے ہوئے ہیں نا. یہ بیانیہ جو بانی ان کو پڑھا دیتے ہیں، یہ آ کے یہاں پر اسی. اچھا، میں حکومت کی بات کرتا ہوں، آپ میری بات کرتے ہیں، میں کسی کا وکٹم ہوں یا نہیں ہوں، آپ حکومت میں بات کریں نا. یہ بالکل سیدھی سی بات خواجہ آصف نے ایک بتائی ہے کہ بھائی اس وقت اس نے یہ چودھری صاحب نے بیچ میں سے جو حصہ اٹھایا ہے نا اپنی مرضی کا، اس کے علاوہ بھی ایک بات تھی، وہ یہ تھی کہ جو اس وقت کے جنرل باجوہ کی طرف سے جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس سے فارغ تنگ آ چکے ہیں اس شخص سے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ نااہل ہے، نالائق ہے. وہ والی بات نشاط صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے معافی چاہتی ہوں، لیکن the thing is that سب سے بڑا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ آخر شخصیات کے اداروں سے منسوب ہونے کے بعد نام کیوں لیے جاتے ہیں؟ لیکن سوال یہاں پر یہ بنتا ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شاید بات کا اگلا حصہ یا پچھلا حصہ ہم کیوں نام لیتے ہیں آخر اداروں سے منسوب شخصیات کا؟ نہیں، اداروں سے منسلک شخصیات کا نام لینے پہ کہیں کوئی پابندی نہیں ہے. اور جو لوگ جو ہیں وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ، یہ جو چودھری صاحب
اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس پرانی اسٹیبلشمنٹ پہ ان کے ہوتے ہوئے آرگومنٹس شروع ہو چکے تھے، چونکہ وہ پولیٹیکلی انوالوڈ تھے اس لیے ان کی باتیں باہر آتی رہی، وہ لندن گئے تھے، بچے کو اس ملک کا پتا تھا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، خاص طور پر پاک فوج کی طرف سے یہ کلیئرلی کہہ دیا گیا کہ ہم اپولیٹیکل ہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ اگر ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں ہم آئندہ یہ بات دہرانا نہیں چاہتے۔ آج جب آپ ان کو انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح چودھری صاحب، اس کا مطلب ہے جو بانی تحریک انصاف کہہ رہے تھے کہ پنڈی پلان تیار کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک تھا۔ احسن اقبال صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ وزارت داخلہ سے متعلق ہے، کیونکہ وزارت داخلہ نے پابندی کے لیے، کسی سیاسی جماعت کی پابندی کے لیے وزارت داخلہ سے پروسیس شروع ہوتا ہے اور سپریم کورٹ پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ اس کی توثیق کرتی ہے۔ اس میں ان اداروں کا کوئی ذکر نہیں جن کا ذکر چودھری صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اصل میں حکومت کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش نہیں کر رہی، نہ ان کا بیانیہ گرتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار وہ اس سے خود یو ٹرن لیتے ہیں، اور ان کے چیلے جو ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہم جائیں کدھر۔ اور اگر یہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ یہ سوچئے نا کہ ایک سیاستدان جب یہ برملا کہتا ہے کہ بدقسمتی ہے ہماری اور جمہوریت پسندوں کی بھی، اور ماشاءاللہ پھر میں اب کیا کہوں، پھر مجھے برا لگے گا کسی کو، کہ کیسی حالات ہو چکے ہیں، کن حالات میں یہ میڈیا بھی پہنچ چکا ہے کہ وہ جو سیاستدان کہہ رہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، اس بات کو بجائے کنڈیم کرنے کے کہ بھائی آپ کا کیا کام ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کروں گا، آپ کا کام ہے بطور سیاسی جماعت یا بطور سیاستدان، چونکہ آپ ہیں نہیں، میں تو اس چیز سے کنونسڈ ہوں، لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ بہت بڑے سیاستدان ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ سیاست بجائے سیاستدانوں سے مذاکرات کرنے کے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اور بہت سارے ماشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ نہ صرف اس کو پسند کرتے ہیں بلکہ انڈورس کرتے ہیں، بلکہ اس کے لیے پھر لابنگ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں۔ کتنی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر جمہوری حکومت ہے، جمہوری حکومتوں کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ یا اداروں یا مختلف لوگوں کی بات کریں۔ وہ اصل میں ان کا کام ہے سیاستدانوں سے بات کرنا، سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں، آپس میں مذاکرات کریں، آپس میں مل بیٹھیں۔ آپ چودھری صاحب جب کہتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے جب کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ کوئی کل جماعتی کانفرنس بلا لی جائے، ایک میز پہ بٹھایا جائے، چاہے کسی ایک بات پہ بٹھایا جائے، پھر اگلی بات طے ہوگی، لیکن بدقسمتی سے یہ ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ٹھیک، نشاط صاحب میں نے چودھری صاحب کی طرف بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک معصومانہ سوال ہاں یا نہ میں جواب دے دیجیے گا جیسے آپ کو ٹھیک لگے، کہ آپ نے کہا کہ کیونکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے تسلیم کیا تھا کہ وہ پولیٹیکل ہو چکے ہوئے ہیں، تو کیا وہ جو بانی تحریک انصاف پنڈی پلان کا ذکر کیا کرتے تھے وہ ایگزسٹ کرتا تھا؟ نہیں، مجھے کسی پنڈی پلان کا پتہ نہیں ہے کہ کوئی پلان ایگزسٹ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا۔ میں لندن میں ملاقات بھی ہوئی، کہہ رہا ہوں کہ جو پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی، جی میں اسی سے متعلق ایگزیکٹلی وہی سوال پوچھ رہی ہوں، کہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے جس نے آ کر پریس کانفرنس کر کے آپ کو یہ بتایا کہ یہ پولیٹیکل ہے، تو پھر اس کی طرف آپ جب انگلی اٹھائیں گے یا اس کو انوالو کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے زیادتی ہوگی، آپ ایک قدم آگے بڑھا کے اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ آپ سامنے رکھ دیجئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اعظم صاحب آپ ذرا میری توضیح بھی کر دیجئے گا اس معاملے میں کہ انہوں نے جیسے نشاط صاحب نے جو بات کی ہے، ایک وہ جو بانی تحریک انصاف نے ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ پنڈی پلان بھی تھا، پھر لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات کی جاتی رہی، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہاں ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ یہ جو بیانیہ اپنایا جا رہا ہے، چاہے وہ بانی تحریک انصاف ہی کیوں نہ ہو، آخر یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لینا، پھر شخصیات کا نام لینا، چاہے وہ لندن سے بیٹھ کے جلسے کیے جا رہے ہوں یا پاکستان میں کیے جا رہے ہوں، ٹارگٹ ہمیشہ اداروں سے منسلک بڑی شخصیات کو کیا جاتا ہے؟ اچھا جی، اس سے پہلے تو میں یہ اس بات پہ کہ کیا احسن اقبال صاحب وہ اتنے معصوم ہیں، وہ نہیں بتا سکتے تھے کہ میں وزارت داخلہ کے جو ادارے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، یا ان کو کوئی سپوکس پرسن ہی بتا دیتا؟ حیرت کی بات ہے کہ آپ اتنے معصوم کیسے ہو گئے سر کہ آپ نے وزارت داخلہ کے ماتحت پروسیس کو سمجھتے بوجھتے ہوئے اس کو وزارت خارجہ پہ ڈالنے کی کوشش کی؟ دیکھیں، جب ذرا مجھے سمجھائیں، مجھے تو نہیں پتا انہوں نے کس ادارے کی بات کی ہے، پابندی کیسے لگتی ہے مجھے تو نہیں پتا، انہوں نے تو کوئی ادارے کا بتایا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یا تو وہ بتا دیتے، اب دیکھیں یا تو ان کا سپوکس پرسن یہ بات کرتا ہے، مجھے سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، اس لیے آپ نے اس کو سمجھ لیا۔ نہیں، آپ تو ماشاءاللہ پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، اور مجھے توقع ہے کہ آپ ان کے سپوکس پرسن نہیں ہیں، تو اس لیے آپ یہ بات کلیئر کر رہے ہیں۔ یہ بجائے اس کے حکومت خود کرتی یا وزیر صاحب خود کلیئر کرتے کہ وہ کن اداروں کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے تحت جو پروسیس ہے وہ وزارت داخلہ سے انیشیٹ ہوتا ہے، کابینہ کے تھرو ہو کر وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے۔
اس کے علاوہ مجھے کسی پروسیس کا نہیں پتا. آپ کو ہو سکتا ہے کسی پروسیس کا پتا ہو, اگر پتا تو آپ بتا دیجئے. وہ تو احسن اقبال صاحب بتائیں گے تو پتا چلے گا نا. آپ تو ان کی ترجمانی نہیں کر رہے نا, آپ تو روٹین میں تجزیہ کر رہے ہیں. وہ تو احسن اقبال صاحب بتائیں. ترجمانی کی بات نہیں ہے, مجھے سمجھ تو آتی ہے نا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. میں نے اس کو توڑنا مروڑنا کی کیا ضرورت ہے مجھے؟ یا تو وہ کوئی ایسی بات کہتے جس پہ میں آرگیومنٹ کر سکتا تو کرتا نا. جب مجھے پتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ میں اس کو توڑ مروڑ کے پیش کروں, کیونکہ مجھے کسی بیانے کو ٹو نہیں کرنا, اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں, مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے بات. چلیں اب آ جاتے ہیں. دیکھیں جو اس وقت جو شخصیات کے نام کسی ایک سیاستدان سے منسلک ہے, اس کی تو ہسٹری بھری پڑی ہے. اور سب سے پہلے دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو اس وقت ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں, وہ کن کندھوں پہ سوار ہو کے اقتدار میں آئے تھے, کن کندھوں کو استعمال کر کے وہ ایوان اقتدار میں آ کے بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح عمران خان پہ بھی یہی الزام ہے 2018 میں کن کندھوں پہ بیٹھ کے وہ اقتدار میں آئے تھے. اس کے بعد جب پی ڈی ایم حکومت بنی ہے, اب تو ان کے اپنے وزراء بتا رہے ہیں, نواز شریف اسی طرح ہی آئے تھے, اب تو وزراء بتا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اپنے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کس طرح بنی تھی, اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کتنی تھک تھی اور کتنی الائن تھی. اور یہ جو روزانہ ایک نیا پول خواجہ آصف صاحب کھول رہے ہیں, تو کہ یہ تو خواجہ آصف صاحب کو کہیں نا کہ بھائی بڑی مشکل سے بیانیے بناتے ہیں ہم. چوئی صاحب کبھی اس کی طرف بھی نظر ڈالیں, وہ بھی بتا رہے تھے کہ وہ لڑائی سے تنگ آئی ہوئی تھی, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو گئی تھی, لائی تھی وہ بڑے شوق سے, لیکن اس کے بعد وہ ان کو بھگتنا پڑ گیا. یہ بھی بتائیں نا قوم کو. حضور اس وقت اگر اسٹیبلشمنٹ گلے پڑ گئی تھی ان کے, حضور اس وقت اتارنا چاہتے تھے, بات سنیں, اس وقت اگر اسٹیبلشمنٹ ان سے تنگ تھی نا, اس وقت پورا پاکستان اس حکومت سے تنگ ہے. کیا پاکستان کی عوام زیادہ بھاری ہے یا صرف اسٹیبلشمنٹ بھاری ہے؟ آپ دیکھیں اس وقت ہر پاکستانی وہ اس وقت اس کو لالے پڑے ہوئے ہیں, روٹی کے اس کو لالے پڑے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے, اور کہاں اس حکومت کے ریٹ ہے. تو کیا آج اسٹیبلشمنٹ خوش ہے ان سے؟ کر رہے تھے ان کی نااہلی اور نالائکی جو ہے وہ ملک کو اس طرف لے کے, اور کیسی نااہلی آپ کے سامنے ہی ہے ابھی تک. نہیں, کیسی سال گزرنے کو آگئے, 2-2.5 سال ہونے کو آگئے, ابھی تک ان کا کیا جو 3.5 سال کا وہ گن صاف نہیں ہو پا رہا. نشاط صاحب آپ کسی کی سن بھی لیا کریں, آپ اپنی کہتے ہیں, اگلے جب دوسرے کو موقع ملتا اس کی سن لیا کرے. کیسی نالائق حکومت تھی کہ اس نے جو کنٹرول کی ہوئی تھی مہنگائی, اور اس لائق حکومت نے ان 2 سالوں کے دوران مہنگائی 100% سے زیادہ کر دی اور جینا حرام کر دیا اس قوم کا. کیسی لائق حکومت ہے. آپ کیسی کمال بات کر رہے ہیں. کیا آپ بجلی کے بل نہیں دیتے؟ کیا آپ کھانا نہیں کھاتے؟ کیا آپ پیٹرول نہیں ڈلواتے؟ ٹھیک ہے سر, مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک کے بعد مزید اس کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے, جہاں پہ بات بانی تحریک انصاف کے حوالے سے. تو کیا ان کے یہ مطالبات مانے جائیں گے, نہیں مانے جائیں گے؟ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جلد سے بھی کرنا چاہتی ہے, ابھی تک اجازت نہیں ملی ہے. تو کیا ان کو اجازت ملتی ہے, نہیں ملتی ہے؟ اس بریک کے بعد مزید اس کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے. مونسون کا سپیل شروع ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک ہمیں کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی, نہ صوبائی لیول پہ کوئی تیاری کی گئی اور نہ ہی NDA میں نے کوئی تیاری کی ہے. اگر بات کرتے ہیں راولپنڈی کی یا اوپر ناردرن ایریاز کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی ایسی سچویشن نظر آئی ہے. لیکن آج اگر لاہور کی بات کی جائے تو آج 44 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہے بارشوں کی بات, اور اس کے بعد جو سچویشن رہی ہے وہ کافی خطرناک بھی رہی ہے. لوڈ شیڈنگ بھی ہو گئی ہے, قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوا ہے. اس کے بعد کئی جگہوں پہ پانی بھی کھڑا ہو چکا, ہاسپٹلز جو ہیں ان میں بھی پانی چلا گیا تھا. لیکن یہ تمام تر جو سچویشن ہے اس سے نمٹنے کے لیے آخر تیاری کیوں نہیں کی گئی ہے؟ اگر بل بورڈز کی حد تک دیکھا جائے تو شاید تیاری بہت اچھی تھی, لیکن اگر عملاً بات کی جائے تو اس طرح تیاری نظر نہیں آئی ہے. اعظم چودھری صاحب, مونسون کا جو اسپیل سٹارٹ ہوا ہے اس میں ریکارڈ ٹوٹا ہے, اور آج پھر محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ابھی بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا, ایک اور اسپیل آئے گا اور بارشیں ٹھیک ٹھاک ہوں گی, لیکن تیاری ہماری کوئی نہیں ہے. آج تو بہت طوفانی بارش تھی لاہور کے اندر. آج تو میں نے جو صبح کے ٹائم بارش کا وہ زور دیکھا ہے نا, اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ اتنی بارش شاید ہمارے لیے سنبھالنا اتنا پانی مشکل ہو جائے گا. اور دوسری جانب کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے محکمے ہیں وہ کہاں سوئے رہتے ہیں, ان کو کیوں نہیں پتہ چلتا کہ جب بارش ہونے والی ہے, میٹ آفس ان کو بتا رہا ہے, محکمہ موسمیات کی ساری پیشین گوئی ان کے پاس آ رہی ہے, تو اس کے باوجود وہ نہ کوئی وہاں پہ انتظام کرتے ہیں. لاہور کے اندر پورا ڈرین سسٹم موجود ہے, لیکن
مجھے نہیں لگا کہ آج کوئی ڈرین سسٹم کام کر رہا تھا. آج لاہور کی ہر سڑک جل تھر نظر آئی ہے ہمیں. پوش ایریا میں بھی یہی حال تھا. اور وہ میں دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ ایک تو موسم بڑا اچھا تھا تو وزیر اعلیٰ صاحبہ ایک جگہ پہ کھڑی تھی اور وہ بظاہر تو وہ احکامات جاری کر رہی تھی لیکن ان کی ایک ٹک ٹاک بنی ہے, بڑی خوبصورت ٹک ٹاک تھی, وہ میری نظر سے گزری. تو میں محترمہ سے یہی عرض کرنا چاہوں گا آپ بالکل بنائیں, ٹک ٹاک بنائیں, بڑی اچھی بات ہے, آپ کی پروموشن کے لیے ضروری ہے, لیکن یہ جو آپ کا متحد عملہ ہے اس کو کون پوچھے گا؟ یہ جو لوگ آج آپ نے دیکھا ہے کہ پورا شہر سٹرک تھا, لوگ کام پہ نہیں پہنچ پائے, مارکیٹیں نہیں کھل پائیں, دفاتر کے اندر حاضریاں نہیں تھی, تو یہ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ ڈرین سسٹم ہوتے ہوئے اس کی صفائی نہ کرنا. تو یہ تو ان لوگوں کو تو فوری طور پہ حکومت کو الٹا ٹانگ دینا چاہیے کہ جنہوں نے تمام تر ان کے پاس وسائل بھی موجود ہیں, ہر چیز موجود ہے, لیکن صرف کیا ہے کہ کام کرنے کی ول نہیں ہے, نیت نہیں ہے کہ کام کرنا ہے. جی. اور ابھی بارشیں مزید جاری ہیں, ابھی یہ ہفتہ اگلا ہفتہ بارشیں نظر آ رہی ہیں. اچھا آپ شمالی علاقہ جات میں دیکھیں, وہاں پہ آپ کو ریلے نظر آ رہے ہیں, دریاؤں کے اندر پانی کے ریلے بہت تیز ہیں. آپ نے دیکھا ہے نران کے پاس وہ مہانڈری کا ایک پل بہ گیا ہے پانی کے اندر, اب وہ سارا پانی وہاں سے نیچے آ رہا ہے اور اس پانی کے تمام تر اثرات ہیں وہ نیچے سیلاب کی صورت میں ہمیں فیس کرنے ہیں, کیونکہ ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ جب سیلاب کا آپ کو خدشہ ہے کہ سیلاب آ سکتا ہے اور آپ کو پہلے سے آگاہ بھی کیا گیا ہے تو اس کے انتظامات آپ کے حکومتی مشینری نے کرنے ہوتے ہیں, جو متعلقہ محکمے ہیں انہوں نے انتظامات کرنے ہیں تاکہ جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکے. لیکن مجھے اس وقت میں معذرت کے ساتھ شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو نظر آتا تھا کہ بیوروکریسی جو ہے نا وہ چاہے خوف سے کام کرتی تھی چاہے وہ شوق سے کرتی تھی, لیکن اس وقت نہ تو مجھے شوق سے کام کرتی ہوئی بیوروکریسی نظر آ رہی ہے نہ خوف سے کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. نوشاد صاحب, آج جو سچویشن رہی ہے, ہم اگر بات کریں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے تو وہ صوبائی لیول پہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور ہمیں وفاقی لیول پہ بھی کام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. افسوس کے ساتھ اگر لاہور کی بات کی جائے تو کوڑا اٹھانے کا پیسہ تو لیا جا رہا ہے کام بندے سے, لیکن ہم نے کلیننگ کا وہ پروسیس نہیں دیکھا ہے. آج اس طرح سے پانی کھڑا ہو گیا تھا, پھر اس کے بعد ہاسپٹلس کی سچویشن جو رہی ہے, ابھی بارشیں چلنی ہے, محکمہ موسمیات یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی مزید ایک سپیل اور آنا ہے بارشوں کا. دیکھیں فائزہ, اگر میرا بھی مذاق نہ بن جائے زیادہ پانی آنے والی بات کے اوپر, کہ زیادہ بارش آتی زیادہ پانی ہوتا ہے, 350 ملی میٹر بارش جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک زیادہ ہوگی. جی. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کینیڈا کے اندر دیکھی 100 ملی میٹر بارش ہوئی اور وہاں کا نظام زندگی درم برم ہو کے رہ گیا. یو اے ای میں 150 ملی میٹر بارش ہوئی اور وہ ایک ہفتے تک پورے کا پورا یو اے ای جو ہے وہ بند رہا, وہاں پہ کوئی کام کاروبار زندگی نہیں چل سکا تھا. لاہور کی اگر آپ بات کرتے ہیں, یہ بات درست ہے کہ بہت سی جگہوں پہ پانی جو ہے, خاص طور پر کچھ علاقے ایسے ہیں, کچھ علاقے پوش علاقے بھی میں نے دیکھے جہاں بہت زیادہ پانی تھا, اس کی بھی وجوہات میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. لیکن اوورآل اگر آپ مجھ سے بات کریں گے, مجھے لاہور کے سارے ایسیز سڑکوں پہ ملے, لاہور کے جو ڈی سی ہے وہ سڑک پر تھا, لاہور کے جو چیف سیکرٹری ہیں وہ سڑک پہ تھے, مریم نواز تھیں, مریم اورنگزیب تھیں, اس کے علاوہ بھی تمام ایم این ایز ایم پی ایس کو کہا گیا تھا کہ آپ فوری طور پر باہر نکلیں, اپنے اپنے علاقوں میں جائیں. مجھے لاہور کی حالت شوق بھی نظر آیا اور اس کے اندر کوشش بھی نظر آئی, جو ممکن ہو پایا وہ کیا گیا, ورنہ شاید 350 ملی میٹر بارش کسی اور دور حکومت میں ہوئی ہوتی تو ہو سکتا ہے آپ پتہ نہیں پروگرام بھی کر سکتے یا نہیں کر سکتے جو حالات ہونے تھے یہاں پہ پاکستان کے. سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ دیکھیے یہ بات درست ہے کہ جن پوش لوکیلٹیز کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں, ہمارے ہاں بہت سی جو کرپشن پلس جو مس مینجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. بہت سی سوسائٹیز ایسی ہیں جن کے پاس ڈرینیج تک موجود نہیں ہے اور وہ یا تو گندے نالوں میں پھینکتے ہیں یا ان کے پانی جو ہے وہ ادھر ادھر پھیلاتے ہیں, دوسرے لوگوں کی سوسائٹیوں میں ڈالتے ہیں اور اس سے سسٹم چوک ہوتے ہیں. اب ایک پوسٹ لوکیلٹی کا میں نے عالم دیکھا کہ وہاں گاڑیاں جو ہیں وہ تقریباً چھت جتنی جو ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی سوسائٹی بنانے سے پہلے ڈرینیج کا نظام نہیں دیکھا, اس کو کسی نے چیک نہیں کیا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ پورے کی پوری سوسائٹی ڈوبی ہوئی تھی. اب معاملہ اب ہم بات کرتے ہیں, جب آپ بات کر رہے ہیں, یہ جو کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ بات درست ہے
کہ ہمیں معلوم ہے کہ اب اوپر بارشیں ہو رہی ہیں پہاڑوں پر، اور پہاڑوں میں سیلاب کی سی کیفیت بھی ہے۔ آج سے 10 دن پہلے گوادر کی جو صورتحال تھی، اسکردو کی جو صورتحال تھی، وہ ہم نے ڈسکس بھی کی تھی، اور اب جو یہ پل بہ گیا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر وہ پانی جو ہے وہ میدانی علاقوں تک پہنچ جائے گا، اور جب مختلف جگہوں سے اکٹھا ہو کر میدانی علاقوں میں آئے گا تو سیلاب کی صورت اختیار کرے گا۔ اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو کل بھی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کو فوری طور پہ وہاں پہ جو نکاسی ہے، آپ کے راستے بنانے چاہیے نئے، جہاں جہاں پانی کا زور زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ نئے راستے بنا کر پانی کو ایسے نشیبی علاقوں میں ڈائیورٹ کیا جائے، بجائے سمندر میں پھینکنے کے، کہ وہ آپ کے کل کو کام بھی آ سکے اور وہ آپ کو فائدہ بھی دے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہمارے ہاں جو آپ کہتے ہیں نا کہ کرپشن کی وجہ سے، انفلوئنس کی وجہ سے، سیاسی جماعتوں کی بیکنگ کی وجہ سے، آپ کے جو تعلقات کی وجہ سے، چاہے بیوروکریسی میں ہو چاہے کسی اور انفلوئنشل اداروں میں ہو، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں، بڑے زمیندار ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ اپنی زمینوں کے قریب نہیں آنے دیتے، چیزوں کو وہ نہیں دیتے۔ ہم نے 2022 کے سیلاب میں بھی یہ ایشوز دیکھے تھے کہ جناب پانی آیا تو کسی بڑے زمیندار نے اپنی زمین بچا لی اور شہر کے شہر تباہ کر دیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ اس کو کنٹرول کیے جانے کی ضرورت ہے۔ این ڈی ایم اے کو اور پی ڈی ایم اے کو اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرنی چاہیے اور وقت سے پہلے کر لینی چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں سیلاب کا سا معاملہ ہوگا۔ ہمیں اس پانی کی میئرمنٹ کے پرسپیکٹو میں ان کے پاس سارے فگرز موجود ہیں، اعداد و شمار ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اس کو ڈیل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے پلاننگ کی جائے، اور پلاننگ بھی تیز جلد از جلد کر کے اس کے راستے بنا کر نشیبی علاقوں کی طرف پانی دے، جہاں پر انسانی آبادی اور آپ کی ایگریکلچر جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ انوشاد صاحب، آپ کا موقف آ چکا ہے، اگر ہم کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں تو اعظم صاحب ابھی جو ریسنٹلی سچویشن ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ویدر چارٹ بتا رہا ہے کہ بارشیں ابھی مزید ہونے والی ہیں، محکمہ موسمیات بھی یہ بتا رہا ہے، تو کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ابھی فوری طور کے اوپر کیا تدابیر کی جا سکتی ہیں؟ اچھا جی، پہلے بات تو یہ ہے نشاد صاحب آپ نے درست کہا، چیف سیکرٹری ڈی سی سارے موجود تھے، لیکن وہ صرف چیف منسٹر کے لیے آئے تھے۔ کاش وہ روٹین میں اس طرح باہر نکلیں، اور جو ڈرین سسٹم اس وقت لاہور کا کام نہیں کر رہا، جو کہ پتہ ہے ہمیں بارشیں ہونی ہے، یو اے میں تو بارشیں ہوتی نہیں ہیں، ان کے پاس ڈرین سسٹم ہے ہی نہیں، ان کا ہم کیا موازنہ کریں؟ ہمارے پاس تو بارشیں ہوتی ہیں، اربوں روپے ہم نے ڈرین سسٹم پہ لگائے ہیں، کیوں نہیں وہ کام کرتا؟ اس کے کون ذمہ دار ہے؟ واسا اس کی اگر ذمہ دار ہے تو واسا سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ بھئی آج ابھی تک نشاد صاحب رات کے 11 بج گئے ہیں، اس وقت تک لاہور کے بیشتر علاقوں میں بہت پانی کھڑا ہے، بالکل ایسا ہے، اور وہ صرف چند سڑکیں جو بڑی بڑی سڑکیں ہیں اس کے اوپر وزٹ ہو جاتا ہے، دائیں بائیں کوئی توجہ نہیں ہے، اور ان کا کون پرسانے حال ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ بھئی یہ تو ایک ہر بندے کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم نے نقصان سے اگر بچنا ہے تو متعلقہ محکمے موجود ہے، اتنا بڑا انفراسٹرکچر موجود ہے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ آپ نے نقصان ہونے سے پہلے آپ نے اس کا سدباب کرنا ہے، آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، ان کے جان و مال کا تحفظ کرنا ہے۔ جس طرح کے ابھی گزر گئے ہیں ان کو کلیئر ہونا چاہیے، ان کے اندر رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے، شہروں کے ڈرین سسٹم جو ہے وہ صفائی ہونی چاہیے، جو ہزاروں کی تعداد میں عملہ یہاں پہ بھرتی کیا ہوا ہے، کیا وہ پورا سال صرف تنخواہیں دینے کے لیے؟ ان کا کام ہے کہ بارشوں کے دوران ڈرین کو صاف کریں تاکہ پانی کا فلو، پانی آگے نکلے۔ اب اس کی جو سٹوریج ہے پانی کی، بدقسمتی سے ہم نے آج تک اس پہ پلاننگ ہی نہیں کی، کاش ہم نے پلاننگ کی ہوتی تو ہم یہ پانی بچا بھی پاتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نشاد صاحب، آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے؟ کیونکہ ابھی بارشیں جو ہیں وہ مزید ہونی ہیں، لیکن ہم وہی بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں ہر سال اس چیز کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے، یہ ایشو اسی طرح سے ایسے کنٹینیو رہتے ہیں، کبھی ہم اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں دیکھتے، ان ایشوز میں ان کے حوالے سے کوئی خاص حکمت عملی نہیں دیکھتے۔ کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں فائزہ، یہ جو چوہی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا، پہلی بات تو یہ کہ اگر سی ایم کو دکھانے کے لیے یہ بیوروکریٹس اور یہ ایم این ایز اور ایم پی ایس باہر آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں قوم کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اس کے ذمہ دار ہیں، ان کا کام ہے کہ یہ راتوں کو دن کو وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پتا تھا آج بارش ہونی ہے صبح کے وقت، اور جب بارش شروع ہوئی تھی یہ اس وقت کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ واسا اس کا ذمہ دار ہے تو اس کا ذمہ داری اس پر ڈالی جانی چاہیے۔ یہ ساری باتیں بالکل درست ہیں، میں اس سے اگری کرتا ہوں، لیکن جو دوسری بات ہے، جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پلاننگ جو ہے نا
وہ یقیناً نہیں ہے. آپ آج تک کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے, آپ نے اس کو سیاسی بنیادوں پر سیاسی نعرے کی شکل دے دی. پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس کئی واٹر ریزروائر, میں آپ کو بتاؤں پنجاب کے اندر سینکڑوں قدرتی واٹر ریزروائر بنے پڑے ہوئے ہیں. ان کو صرف ان کو تھوڑا سا ان کی طرف پانی کا بہاؤ بنانا ہے, اور ابھی راستہ بنا کے آپ ان سارے واٹر ریزروائر کو سینکڑوں کی تعداد میں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, جو آپ کی ایگریکلچر کے لیے یہ بلینز آف ڈالر, اربوں ڈالر کا پانی ہے جو ہم سمندر میں پھینکتے ہیں. تو یہ جو حکمت عملی ہے یہ یقیناً بنانے میں حکومت ہمیں ساری حکومتیں ناکام رہی ہیں ماضی کی. ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ. پروگرام کا وقت بھی یہیں پر ختم ہوا, لیکن جانے سے پہلے ایک ضروری میسج دینا چاہوں گی کہ جہاں مونسون کی بارشیں ہو رہی ہیں وہاں پر تمام تر لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ خوددارہ اپنے گھروں سے باہر مت نکلیے, غیر ضروری سفر مت کیجیے, کیونکہ جب آپ نارتھن ایریاز کا رخ کرتے ہیں تو مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے میرے معزز پینل کو اپنی میزبان فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.